बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। MB न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूं राबील सैयद। बक्का से MB न्यूज़ के ब्यूरो चीफ मलक रिजवान ओलख की रिपोर्ट के मुताबिक सिंध इतिहास मुआहदे के खिलाफ और भारतीय आबी जारखियत के खिलाफ DC ऑफिस से जंग मोड़ भक्कड़ तक रैली का इनेकाद किया गया। सिंध इतिहास मुआहदे के खिलाफ और भारत की आबी जारखियत के खिलाफ DC ऑफिस से जंग मोड़ तक CEO एजुकेशन शबीर अहमद की क़यादत में एक एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली में सिविल सोसाइटी से ताल्लुक रखने वाले अफराद, अंजुमन ताजरान के जनरल सेक्रेटरी आशिक हुसैन खोखर और दीगर ताजर रहनुमा भी मौजूद थे। एहतजाजी रैली के शुरा ने भारतीय आबी दहशतगर्दी को इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जी करार दिया। शुरा ने भारत के खिलाफ मुत्तहिद होकर मुकाबला करने की जरूरत पर जोर दिया। इस मौके पर रैली के शुरा ने भारत के इस गैर जमहूरी तर्ज अमल पर शदीद एहतजाज करते हुए भारत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। शुरा ने पाक फौज के हक में भरपूर नारे लगाए और कहा कि पाकिस्तानी कौम हर महाज पर पाकिस्तानी फौज के शाना बशाना खड़ी है और भारतीय जारखियत के खिलाफ किसी भी कुर्बानी देने से दरेक नहीं किया जाएगा। का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, एबटाबाद ब्यूरो चीफ MB न्यूज़ राशिद गुलफराज अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक एबटाबाद सरदार सुजा नबी की जानिब से डिस्ट्रिक्ट कौंसल हाल खत्मुल नबी में माशरे में इखलाकी बहरान और इनके हल पर एक सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसके मेहमान खसूसी एजुकेशन फ्रोजोलॉजिस्ट डायरेक्टर ERDC थे। इस सेमिनार का बुनियादी मकसद माशरे में बढ़ते हुए इखलाकी बहरान के वजूहात और इनके हल पर आगाही फराहम करना था। इस मौके पर मुख्तलिफ तबका फ़िक्र के नौजवान, वकला बरादरी, बल्दियाती नुमाइंदरान और खवातीन मौजूद थी। सुलेमान आसिफ सदीकी ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि किसी भी मुआशरे की तरक्की और पस्तगी का इन्हसार इसमें रहने वाले अफराद की तालीमी व तहजीब और इखलाकी कदरों पर होता है। जब तक माशरे में इखलाकी कदरों का पासो लिहाज रखा जाता है, इस वक्त तक माशरा तरक्की की शाहराह पर गामजन रहता है। माशरे से आला इखलाकी कदरें जवाल पजीर होती जा रही हैं। यही वजह है कि हमारा माशरा और हमारा कौमी अरूज व अर्तका के मनाजिल से इन्हतात व पस्तगी की तरफ तेजी से गामजन है, जिसने आज हमें तबाही व बर्बादी के दहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। लिहाजा तरक्की की दौड़ में अपने आप को कामयाबी से हमकनार करने के लिए हमें मुआशरे में इखलाकी रवायात पर मजबूती से कायम रहना होगा। इखलाकी कदरों को पामाल होने से बचाना होगा, इनकी पासदारी करनी होगी और इसके नुकसान का मुनासिब और जोर असर हल तलाश करना होगा। का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, चीनी और राना तजम्मुल वसीम की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब टीचर्स यूनियन के जनरल सेक्रेटरी पंजाब कायद उस्ताद राना लियाकत अली के आजाज में फैसलाबाद के मुकामी रेस्टोरेंट में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में पंजाब टीचर्स यूनियन के मरकजी सदर राना अनवारुल हक, नायब सफ्तर कालड़ू और चिन्योट के चीफ ऑर्गेनाइजर काजम हुसैन गुज्जर, चेयरमैन हाजी मंजूर अहमद, जिलाई सदर मियां खालिद रजा पखड़ाना, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद नवाज भट्टा, तहसील सदर मियां जाफर अली, जिलाई नायब सदर मोहम्मद नवाज चिश्ती ने शिरकत की। तकरीब के शुरा से खताब करते हुए खालिद रजा पखड़ाना और सफ्तर कालरू ने राना लियाकत अली की उस्ताज़ा कराम के लिए की गई खिदमत को सराहा और इन्हें खराजे तासीन पेश की। उन्होंने कहा कि राना लियाकत अली अजीम लीडर हैं। हम उम्मीद करते हैं कि मौसू अपनी रिटायरमेंट के बाद भी उस्ताज़ा के मसाइल के हल के लिए हमेशा की तरह अपना किरदार निभाएंगे। का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, खूबरू और बासलाहियत में नाहिल खान ने महफिल थिएटर में अपना रंग जमा दिया। अदाकारा एक लंबे अरसे के बाद महफिल थिएटर के ड्रामा चंद बहु सोना में परफॉर्म कर रही हैं। उन्होंने एक बिल्कुल नए अंदाज से डांस आइटम की है। रिपोर्ट कर रहे हैं लाहौर से MB न्यूज़ के नुमाइंदे नदीम चौधरी। आए देखते हैं इस रिपोर्ट में। खूबरू अदाकारा मनाहिल खान एक लंबे अरसे के बाद लाहौर के महफिल थिएटर में अपने फ़न के जौहर दिखा रही हैं। उनके ड्रामे का नाम है चांद बहु सोना है।
اس ڈرامے میں اداکارہ مناہل خان ایک بالکل نئے انداز اور نئے رنگ میں پرفارم کر رہی ہیں. ان کی اداکارانہ صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ ان کی ڈانس پرفارمنس جو انہوں نے بالکل ایک نئے انداز میں تیار کی ہے شائقین کو اپنا گرویدہ بنانے میں کامیاب رہی ہے. اداکارہ مناہل خان جو پنجاب کے مختلف شہروں میں اپنے فن کے جوہر دکھا رہی تھیں اور انہوں نے ہر شہر میں تھیٹر بینوں میں اپنا ایک خوبصورت اور مضبوط حلقہ مداحوں کا بنا لیا ہے. آج کل محفل تھیٹر میں اداکار ناصر چنیوٹی، آغا ماجد، ندا چودھری و دیگر کے ساتھ اپنے فن کا مظاہرہ کر رہی ہیں. ان کی ڈانس پرفارمنس اور ان کی اداکاری قابل دید ہے. انہوں نے اپنے ڈانس پرفارمنس میں ایک بالکل منفرد انداز اختیار کیا ہے جس کی بنا پر شائقین کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے. ان کی شاندار پرفارمنس نے ڈرامے کی کامیابی، ڈرامے کی خوبصورتی میں 4 چاند لگا دیے ہیں. ان کی پرفارمنس کے دوران ہال تالیوں اور سیٹیوں سے مسلسل گونجتا رہا. ناقدین کا کہنا ہے کہ اداکارہ مناہل خان جس طرح ایک نئے انداز میں، منفرد انداز میں اپنے فن کے جوہر دکھا رہی ہیں اور جس طرح وہ محنت کر رہی ہیں، وہ دن دور نہیں کہ وہ آنے والے وقت میں تھیٹر کی کامیاب ترین اداکاروں میں شمار ہوں گی. کا سلسلہ مزید آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاتے چلے مری بیورو چیف راشد گل فراز عباسی کی رپورٹ کے مطابق فلسطین کے حق میں اظہار یکجہتی اور اسرائیلی مظالم کے خلاف ملک بھر کی طرح مری میں بھی شٹر ڈاؤن ہڑتال. مری مال روڈ، سنی بینک کلنڈن، پاگوڑی دیول، بہربن کوہسار مارکیٹ، نیو مری، بھاڑیاں گلی، چٹا موڑ، بانسرا گلی، گھوڑا گلی اور چھتر تک چھوٹے بڑے تمام کاروباری مرکز بند رہے. آل پاکستان انجمن تاجران کی کال پر ضلع مری کی انجمن تاجروں نے بھی مکمل ہڑتال کا اعلان کرتے ہوئے مکمل حمایت کا اعلان کیا، جس پر ضلع مری کا تمام کاروبار مرکزی مکمل بند رہے. ہوٹل ریسٹورنٹ بند ہونے کی وجہ سے مری آنے والے سیاحوں کے لیے کچھ مشکلات درپیش رہیں. کھانے پینے کی اشیاء کی، جن پر سیاحوں کا کہنا تھا کہ مری کے تاجروں کا فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے مکمل ہڑتال کر کے اپنے ایمان کے پختہ ہونے کا یقین دلایا. سیاحوں کا کہنا تھا کہ جہاں بھی مسلمانوں کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، اس کے لیے آواز اٹھانا ہمارا حق اور ہمارا ایمان کا تقاضا ہے. کا سلسلہ مزید آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاتے چلے پاک آرمی لورز موومنٹ کے مرکزی چیئرمین جان محمد رمضان اور مرکزی صدر رانا شہزادہ الطاف کا سینئر رہنما پاک آرمی لورز موومنٹ محمد عارف بٹ کے ہمراہ سیاسی اور سماجی شخصیت کیسر گجر کے آفس آمد. کیسر گجر کی اپنے ساتھیوں سمیت پاک آرمی لورز موومنٹ میں شمولیت. اس موقع پر بات کرتے ہوئے مرکزی قیادت کا کہنا تھا کہ پاک آرمی لورز موومنٹ صرف اور صرف اپنے ملک پاکستان اور اپنی افواج سے محبت کرنے والوں کی تحریک کا نام ہے. اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں دنیا کی سب سے مضبوط فوج عطا کی، جس کا تازہ ثبوت دنیا نے دیکھ لیا ہے. بھارت نے پاکستان کو دھمکی دی ہے اور پاک فوج نے کیسے اس پر ایکشن لیا کہ اب وہ خاموش ہو کر بیٹھ گیا ہے. ہمیں اپنی آرمی چیف سید عاصم منیر پر بھرپور اعتماد ہے. کا سلسلہ مزید آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاتے چلے تلا گنگ سے ایم بی نیوز کے بیورو چیف صداقت علی خان کی رپورٹ کے مطابق پی ایم میں تلا گنگ کی سرکاری ہسپتالوں کی نجاکاری کے خلاف پریس کانفرنس. صدر ڈاکٹر جاوید ملک، سابق جنرل سیکرٹری ڈاکٹر صابر امیر ملک، سابق پریزیڈنٹ ڈاکٹر ارشد ملک، جنرل سیکرٹری ڈاکٹر فاروق الحسن نے بنیادی ہیلتھ یونٹ کی نجکاری کے خلاف پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن ضلع تلا گنگ کے عہدیداران نے ڈسٹرکٹ پریس کلب تلا گنگ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ حکومت پنجاب نجکاری کے اس اقدام کو فوری واپس لینا ہوگا اور ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف کے ساتھ مذاکرات کر کے احسن طریقے سے نجکاری کے خاتمے کو روکنے کے اقدامات کریں. علاج و معالجے کی کوالٹی کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے نجکاری کے عمل کو روکنا ہوگا. بی ایچ یو کے نجکاری کے اس اقدام سے لاکھوں ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف بے روزگار ہوگا. نجکاری کے اس اقدام سے بے روزگاری میں
بے تحاشا اضافہ ہوگا۔ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن پنجاب کو اس معاملے میں اعتماد میں لے تاکہ بی ایچ یو نجکاری کسی بھی صورت میں نہ ہو سکے اور حکومت پنجاب نجکاری کے اس فیصلے کو واپس لیں۔ کا سلسلہ مزید آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاتے چلے لاہور کینٹ پولیس اسٹیشن کوٹ لکھپت کی حدود رسول پارک سے اوباش نوجوانوں کی جواں سالہ سعد احمد کو اغوا کرنے کی کوشش، چیکس، شناختی کارڈ، پاسپورٹ بھی چھین لیا، سادہ کاغذات پر دستخط اور انگوٹھے لگوا لیے۔ ملزمان کے خلاف تھانہ کوٹ لکھپت میں تحریری درخواست جمع کروا دی گئی۔ مزید جانتے ہیں MB نیوز کے نمائندے امین نقیبی کی اس رپورٹ میں۔ السلام علیکم سر، میرا نام سعد احمد ہے، چونکہ میں مسدو کا رہائشی ہوں۔ آج سے کچھ مہینہ قبل میں ایک نجی کمپنی میں کام کر رہا تھا، جہاں میری ملاقات ہوئی زہیب اسلم سے۔ ان کے ساتھ ان کے کچھ دوست احباب وہاں پر آ کے بیٹھتے تھے، جن کا ایک پورا گروہ تھا۔ ان کے ساتھ بھی میری سلام دعا ہوئی اور سلام دعا میں ان کے ساتھ اچھا اٹھنا بیٹھنا میرا ہوا، اور اسی دوران ان کے ساتھ ایک کاروبار شروع کرنے کا ہم نے فیصلہ کیا، جس میں ہمارا باہمی نفع نقصان کے اوپر یہ فیصلہ ہوا، اور انہوں نے مختلف اوقات کے اندر مجھے پیسے دیے، میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیے کہ تم یہ پیسے کام کرو اور اس کے اوپر جو نفع نقصان آئے گا وہ ہمارا آدھا ہوگا۔ میں نے وہ پیسے لے کر آن لائن بٹ کوائن میں انویسٹ کیے، جس میں جو مجھے نفع آتا رہا وہ میں ان کو دیتا رہا، اور نفع کے ساتھ میں ان کو ان کی اصل رقم بھی دیتا رہا۔ آج کے دن تک میں ان کو ان کی اصل رقم پوری ادا کر چکا ہوں، جس کے بعد بھی یہ مجھ سے لاکھوں روپے کا مطالبہ کر رہے ہیں اور مجھے ہراساں کر رہے ہیں مختلف چیزوں کے اوپر، اور میری فیملی کو انہوں نے انوالو کیا، اور جس حد تک یہ کر سکتے ہیں مجھے یہ ہراساں کر رہے ہیں۔ اور اس چیز کا منہ بولتا ثبوت یہ ہے کہ انہوں نے تھانہ اسلام پورہ لاہور میں میرے خلاف مقدمہ درج کیا ہے اور مجھ سے لاکھوں روپے کا مطالبہ کیا ہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے 40 لاکھ روپے کا مجھ سے مطالبہ کیا ہے، جس کی کوئی سر پیر نہیں ہے۔ اس چیز کا ثبوت یہ بھی ہے کہ ہماری اس سب چیزوں سے پہلے ایک جگہ پر پنچایت بیٹھی تھی، جس میں انہوں نے اس چیز کو مانا ہے کہ یہ اتنی مجھ سے رقم لے چکے ہیں، لیکن جو اس کے اوپر مجھ سے یہ مزید سود کا سب گروہ کے اندر زہیب اسلم شامل ہے، یاسر الدین جٹ شامل ہے، محمد علی بند شامل ہے اور عدنان اسلم شامل ہے۔ یہ سب لوگوں کا ایک گروہ ہے جو کہ لوگوں کو پھنساتا ہے، لوگوں کو پھنسا کر ان کو پیسے دے کر کام میں اس طرح سے پھنساتے ہیں، ان کو پورے شکنجے میں لا کر ان کو تنگ کرتے ہیں، ان پہ ہراساں کرتے ہیں اور ان کو اس طرح پوری طرح سے اپنے جگڑ لیتے ہیں۔ میرے گھر زہیب اسلم آیا تھا، یاسر الدین جٹ آیا تھا، محمد علی بند آیا تھا، اور ان کے ساتھ 2-3 اور لوگ ہیں جن کا مجھے نام معلوم نہیں ہے۔ وہ مجھے پیسوں کے مطالبے میں ہراساں کرنے آئے تھے اور اس چیز کی دھمکی دیتے تھے کہ ہم تمہارے گھر پہ قبضہ کر لیں گے، ہم تمہارے گھر کی رجسٹری وغیرہ لے لیں گے۔ ان سب چیزوں کے ساتھ ہی مجھے تنگ کرتے رہے ہیں۔ میرا ID کارڈ، اصل ID کارڈ ان کے پاس ہے، میرا پاسپورٹ ان کے پاس ہے، میرے چیکس ان کے پاس ہیں، جو سب کی انہوں نے ہراساں کر کے زد و کوب کر کے اور مجھے انہوں نے اپنے پاس زبردستی پکڑ کے انہوں نے مجھ سے یہ سب چیزیں لی ہوئی ہیں۔ اس سے کم و بیش 20 سے 22 تک انہوں نے مجھ سے لی ہیں، اور ان سب کے بعد میرا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف، IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور، CCPO لاہور بلال صدیق کمیانہ اور DIG انویسٹیگیشن سے مطالبہ ہے کہ میرے اوپر جتنے بھی مطالبات ہیں وہ ختم کروائے جائیں، اور اس پورے گروہ جس میں یہ سب نام شامل ہیں، زہیب اسلم، عدنان اسلم، یاسر الدین جٹ، محمد علی بند، ان سب کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے، اور میرے جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں، میرا اصل ID کارڈ، میرا پاسپورٹ اور میرے دیگر چیکس، وہ ان سب چیزوں ان سے برآمد کروائی جائے۔ اس ٹائم تھانہ اسلام پورہ لاہور میں مقدمہ درج ہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے مجھ سے 40 لاکھ روپے کا مطالبہ الگ کیا ہوتا ہے۔ میں نے ان کے خلاف ایک درخواست دی ہے اپنے تھانہ کوٹ لکھپت، مجھے لگتا ہے میرے علاقے کو، میں نے اس میں اپنی درخواست دی ہے جو وہاں پر ابھی جاری ہے۔ مجھے جان کا خطرہ ہے، مجھے انہوں نے اتنا دماغی طور پر تشدد کر دیا ہوا ہے کہ میں ایک دفعہ اپنی جان لینے تک گیا ہوں، میں نے خودکشی کرنے کی کوشش کی ہے، اور اگر یہ مجھے مزید اس طرح تنگ کرتے رہے اور مجھے ہراساں کرتے رہے تو امید ہے کہ میں آنے والے کل میں اپنے آپ کو کچھ کر لوں گا، اور اگر میں کچھ کر لیتا ہوں یا میری جان کو جانی نقصان ہوتا ہے تو ان سب چیزوں کے ذمہ دار یہ سب گروہ ہوں گے۔ یہ سب گروہ زہیب اسلم، یاسر الدین جٹ، محمد علی بند اور عدنان اسلم ہے۔ اس کے ساتھ دیگر افراد اور بھی ہیں لیکن ان کا مجھے نام معلوم نہیں ہے، لیکن یہ پورا گروہ اس چیز کا ذمہ دار ہوگا۔ کا سلسلہ مزید آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاتے چلے
لاہور کینٹ تحریک فکر رضا پاکستان واگا ٹاؤن کے زیر اہتمام سینکڑوں افراد نے ہاتھوں میں فلسطینی پرچم تھامے نتھو کی گاؤں سے مینالا گاؤں تک مظلوم فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی اور غزہ پر اسرائیلی درندگی اور وحشیانہ بمباری کے خلاف ریلی کا انعقاد کیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ایم بی نیوز کے نمائندے امین نقیبی کی اس رپورٹ میں۔ لاہور کینٹ تحریک فکر رضا پاکستان واگا ٹاؤن کے زیر اہتمام سینکڑوں افراد نے ہاتھوں میں فلسطینی پرچم تھامے نتھو کی گاؤں سے مرحلہ تک مظلوم فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی اور غزہ پر اسرائیلی درندگی اور وحشیانہ بمباری کے خلاف ریلی کا انعقاد کیا۔ ریلی کی قیادت پیر قاری محمد عمر جلالی، علامہ ادریس چشتی، حافظ محی الدین، قاری اجمل نورانی، علامہ عطا المرتضیٰ صدیقی، ڈاکٹر طارق فیضی نے کی۔ ہر طرف اسرائیل مرد آباد کے نعرے گونجتے رہے۔ ایڈیشنل جنرل سیکرٹری کسان بورڈ لاہور کینٹ لالا آصف سمیت بچوں، نوجوانوں اور بزرگوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر علماء کرام نے خصوصی خطاب بھی فرمایا، جبکہ اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا کہ فلسطین میں ڈھائے جانے والے ظلم و بربریت کو روکا جائے۔ تحریک فکر رضا پاکستان کے ذمہ داران نے میڈیا کے نمائندوں سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا، آج یہ ریلی غزہ اور فلسطین دے مظلوم مسلمانوں واسطے تحریک فکر رضا پاکستان واگا ٹاؤن دے زیر اہتمام نکل رہی ہے اور ساڈا پرزور مطالبہ ہے تحریک فکر رضا دے کارکنان کٹھے نے ریلی واسطے تیار ہے۔ اقوام متحدہ دے اگے پرزور اپیل ہے کہ مظلوم فلسطینیاں واسطے اپنی آواز جڑی ہے وہ اٹھاؤ اور انہاں دی مدد کرو، اور آرمی چیف اگے بھی ساڈی یہ گزارش ہے کہ تہاڈی مہربانی ہے کہ تسی مظلوم مسلمان جڑے شہید ہو رہے ہیں، بچے شہید ہو رہے ہیں، بڑے شہید ہو رہے ہیں، بڈھے شہید ہو رہے ہیں، عورتوں تے ظلم کیتا جا رہا ہے، تہاڈی مہربانی ہے۔ اسلامی ملک پاکستان ہے اور انہاں نوں آواز چکنی چاہیے کہ فلسطین مسلمان دا بھائی آ، ساڈے وہ بھائی نے، سانوں یہ درد ہے۔ الحمدللہ اج اسی اپنی ریلی کٹ رہے ہیں انہاں دے حق دے اندر، اور اس ریلی دا مقصد یہ ہوئی ہے کہ آرمی چیف اور ساری حکومت، وزیر اعلیٰ پنجاب، وزیر اعلیٰ پاکستان دے اگے پرزور اپیل ہے کہ اپنی آواز جڑی ہے اقوام متحدہ اگے ساری آواز پہنچائی جائے۔ اسرائیل دی جارحیت کے خلاف اسی آواز بلند کرن دا اور مذمت کرن دا ایک انتظام ریلی دی شکل دے اندر کیتا ہے۔ یہ ریلی پر عمل ہوئے گی صرف مسلمان دے حق دے اندر ہے، مسلمان دے حق دے اندر ہے، وہ جانا قربان کرتے ہیں پے، اسی انہاں دے حق دے اندر اپنی آواز انہیں جوگے ہی اسی اور اسی کچھ نہیں کر سکتے۔ اپنے حکمرانہ دے اگے اور اقوام متحدہ دے اگے اسی آواز ہی بلند کر سکتے ہاں کہ تہاڈی مہربانی ہے، مسلمان ہونے دے ناطے کچھ شرم کرو، اپنے مسلمان بھراواں دا خون نہیں تانوں نظر آ رہا جنہاں دے چترے جڑے بمباں دے ذریعے اڑدے نے پے، تے غیرت کرو۔ جنہ چکر مسلمان متحد نہیں ہوئے گا اس ویلے تک جڑا مسجد اقصی ہے، کچھ لوگ آتے ہیں کہ یہ رولا ملکاں دا رولا نہیں، یہ مسجد اقصی دا رولا ہے۔ تے مسجد اقصی ساڈی عزت ہے، مسجد اقصی ساڈی غیرت ہے، مسجد اقصی ساڈا ایمان ہے۔ تے اسی انشاءاللہ الرحمن فلسطین دے غزہ دے بچیاں دے بھی نال ہاں، اسی جواناں دے بھی نال ہاں، مجاہداں دے بھی نال ہاں۔ ساڈی آواز جتوں تک پہنچتی ہے کہ پہنچنی بھی چاہیے ہے، تے انہاں دے حق دے اندر اسی یہ پر امن ریلی جڑی اپنے علاقہ دی حد تک اسی کرنے ہیں پہ اللہ کی مدد کریں اور اپنی آواز جو ہے وہ اپنی حکام بالا تک پہنچائیں اور ان کو یہ بتائیں کہ ہمارے مظلوم مسلمان بھائی جو ہیں وہ تکلیف میں ہیں، ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے اور انہیں بے یاد و مددگار نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو اس لیے اقوام متحدہ سے بھی ہماری گزارش ہے کہ آپ جو ہے وہ امن کے داعی بنتے ہیں تو اپنے امن کے داعی ہونے کا ثبوت دیجیے اور اسرائیلی درندگی جو ہے اس کو بند کرانے کی بھرپور کوشش کیجیے۔ اور پاکستانی عوام سے ہماری گزارش ہے کہ اسرائیلی مصنوعات کا جو ہے وہ بائیکاٹ کیا جائے تاکہ اپنے مظلوم مسلمان بھائیوں کی جو ہے وہ مدد کی جا سکے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں آج کی یہ کاوش اپنی بارگاہ میں قبول کرنا۔ یورپ کے معاملات کے حوالے سے اگر کوئی بلی یا کتے کو کوئی حادثہ ہو جائے تو اس میں یہ ایک تنظیمیں بنا دی جاتی ہیں، ایک پوائنٹ بنا دیے جاتے ہیں کہ ان کے تحفظات کیے جائیں۔
क्या मुसलमानों का खून इतना फजूल बना हुआ है, इतना रायगा है कि उसके लिए कोई तंजीम नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा का काम क्या है? तमाम अक़वाम को इकट्ठा करना, बात करना। लेकिन ये कैसी अक़वाम मुत्तहिदा है जिसमें अभी तक फ़लस्तीन के लिए बात कोई नहीं की जा रही। छोटे छोटे बच्चों के ऊपर जुल्म किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया जैसे भी देखा जा रहा है, पता चला है किस तरह उनके चित्रे उड़ाए जा रहे हैं तमाम मुसलमानों की तरफ से। कहते हैं जी मुसलमानों ना घबराओ, मुसलमानों ना घबराओ, खुदा की शान बाकी है। मुसलमानों ना घबराओ, खुदा की शान बाकी है। अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। काफिर क्या समझते हैं जो हमसे रोज़ उलझते हैं। ये गज़ा वाले मामलात के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। काफिर क्या समझते हैं जो हमसे रोज़ उलझते हैं। अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि हमारा ये मैसेज हमारे सीने हाजिर है। अगर इसराइल की गोलियां तुम्हारे सीने जो छल्ली कर सकते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में रहने वाले तहरीके फ़िक्र रज़ा और उनके मोहब्बत करने वाले इन सब के भी सीने हाजिर हैं, हाजिर हैं। लब्बैक 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 या अल्लाह। कैमरामैन हमजा लखत के साथ तमीन नकीबी, लाहौर। का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, ओकाड़ा से एमबी न्यूज के डिप्टी ब्यूरो चीफ सरदार शानी वट्टू की रिपोर्ट के मुताबिक ओकाड़ा से निजी कॉलेज के तालिबे इल्म के जख्मी होने का मामला, मुलजिम गिरफ्तार। थाना सदर ओकाड़ा की हदूद 55-2L में निजी कॉलेज का तालिबे इल्म फारिग से मजरूब, डीपीओ राशिद हदायत के नोटिस पर मुलजिम गिरफ्तार। 55-2L गांव में निजी कॉलेज के तुलबा सेलिब्रेशन कर रहे थे। मुलजिम हमजा ने तुलबा को शोरगुल करने से मना किया। तुलबा और मुलजिम के दरमियान तूतड़ा व लड़ाई झगड़ा हुआ। मुलजिम ने अपने पिस्टल से फायरिंग करके मोहम्मद सज्जाद को फायरिंग करके जख्मी कर दिया। पुलिस ने मुलजिम हमजा को गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। मुलजिम के कब्जे से पिस्टल भी बरामद हो गई। मजरूब सज्जाद हस्पताल मुंतकिल, हालत खतरे से बाहर। शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। डीपीओ राशिद हदायत। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहे एमबी न्यूज, क्योंकि एमबी न्यूज है मिलियन ब्रॉडकास्टिंग न्यूज नेट।